अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही वहां सियासी सरगर्मियां इंतहाई तेज हो चुकी है। उम्मीदवारों के नामों पर तबादले ख्याल शुरू किया गया है और इंतखाबी मंशूर जारी करने का फैसला हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया, जिसमें एक बड़ी गारंटी ये दी गई है कि आर्टिकल 370 को बहाल किया जाएगा। साथ ही जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा देने की बात भी तरजीही तौर पर मंशूर का हिस्सा रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला और सीनियर लीडरों की मौजूदगी में इंतखाबी मंशूर को जारी किया है। पार्टी ने अपने मंशूर में 12 गारंटियां दी है, जिसमें आर्टिकल 370 की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने का पुरअज़म जाहिर किया गया है। साथ ही मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में शुरू की गई क्रॉस LOC कारोबार और बस खिदमात की बहाली समेत CBM को फिर से शुरू करने की हिमायत का इरादा जाहिर किया गया है। हालांकि साथ में यह भी लिखा गया है कि अमन व अमान की बहाली से मुतालिक जिम्मेदारी पाकिस्तान पर होगी। पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इंतखाबी मंशूर कमेटी की सदारत नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राथर ने की है। हमें आम लोगों से 1000 से ज्यादा मशवरे मिले हैं, जिन्हें इंतखाबी मंशूर में शामिल किया गया है। ये 5 साल की हुकूमत और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए एक रोड मैप रहेगा। उम्मीद है कि हुकूमत साजी का मेडिटिन हमें मिलेगा, इसलिए हम ऐसे वादे कर रहे जिन्हें पूरा किया जा सकता है। इंतखाबी मंशूर से मुतालिक जानकारी देते हुए उमर अब्दुल्ला ने बताया है कि इसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले में वादे है, दूसरे में इजाफी अज़ाइम है और तीसरे में तफसीली रिपोर्ट पेश की गई है। वादों के बारे में उन्होंने कहा है कि सियासी कानूनी हालात की बहाली, जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट को फिर से तैयार करना, अराजी और बगैर अराजी वालों का तहफ़्फ़ुज़ करना, अराजी कानून और हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान मज़ाकिरा और सियासी कैदियों की रिहाई करना है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उमर अब्दुल्ला कहते हैं, जम्मू कश्मीर में हालात को मामूल पर लाना, अमन की बहाली और सभी सियासी कैदियों की रिहाई, कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबादकारी, मुलाजमतों और पासपोर्ट के लिए पुलिस सर्टिफिकेशन को आसान बनाना है, मुलाजिमत की सिक्योरिटी इस्तेहसाल को बंद करना, वसी रोजगार पॉलिसी, बिजली और पानी के मसाइल का हल, हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली और EWS खवातीन के लिए समाजी फलाह की गारंटी, 500 रुपए की राहत, सालाना 1200 मुफ्त गैस सिलेंडर और ज़ईफ़ी बेवा पेंशन में इजाफा वगैरह पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामेंट KC वेणुगोपाल को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह बनाया गया है। ये पार्लिमानी कमेटी मरकजी हुकूमत के खराजात पर नजर रखती है और इसकी सरबराही वेणुगोपाल को मिलना अहमियत का हामिल रहेगा। इस कमेटी में सदर समेत बरसर इख्तिदार और हज़ब इख्तिलाफ के मजमूई तौर पर 22 अराकीन को शामिल किया गया है। इनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 अराकीन शामिल किए गए हैं। इस कमेटी में लोकसभा से BJP और इसके साथी पार्टियों के मजमूई तौर पर 9 अराकीन पार्लियामेंट को शामिल किया गया है। इनमें निष्कांत दुबे और इसके अलावा रविशंकर प्रसाद, CM रमेश, उपराजिता सारंगी, अनुराग ठाकुर, तेजस्वी सूर्या, मगोंटा रेड्डी, TDP और बालाशिव वल्लभ नैनी वगैरह काबिल जिक्र रहे हैं। अपोजिशन पार्टियों से 6 लोकसभा अराकीन को शामिल किया गया, जिनमें कांग्रेस से KC वेणुगोपाल और जयप्रकाश DMKC और इसके अलावा TMC सौगत राय, आप से अमर सिंह और समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव शामिल है। BJP AC में राज्यसभा से BJP और इसके साथी पार्टियों के मजमूई तौर पर 4 अराकीन को शामिल किया गया है। बाकी 3 अराकीन हज़ब इख्तिलाफ से है, जिनमें कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहल और TMC के सुखेंद्र शेखर राव और DMKC त्रिजी शिवा के नाम शामिल किए गए हैं। एक तरह से देखा जाए तो NDA के अराकीन PAC में ज्यादा है और इंडिया ब्लॉक के अराकीन कम है, लेकिन कांग्रेस लीडर KC वेणुगोपाल को इस कमेटी की सरबराही दे दी गई है। वो मरकजी हुकूमत के अखराजात पर बारीक नजर रखे हुए हैं। मद्रास में पढ़ाई जाने वाली किताबों को लेकर पैदा तनाज़े में बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर और मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी अब्दुल सलाम अंसारी ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने NCPC को चीफ प्रियंका खानूगो के इस इल्जाम को सर से खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि मदारिस में पढ़ाई जाने वाली किताबें पाकिस्तान में छपती है। अब्दुल सलाम अंसारी ने अपने बयान में कहा है कि मदारिस में ऐसी किताबें नहीं पढ़ाई जाती जो पाकिस्तान में शाये होती हो, बल्कि वो दिल्ली से छपी हुई होती है। साथ ही उन्होंने बताया है कि बिहार के मद्रास में बच्चों का जो निसाब है वो NCERT के नर्ज पर किया गया है।
عبدالسلام کے مطابق NCPCR کی طرف سے فی الحال انہیں ایسی کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے جس میں پاکستان سے شائع کتابیں مدراس میں پڑھائی جانے کی بات کہی ہو۔ اگر کوئی جانکاری ہوگی تو حکومت اسے دیکھے گی اور کارروائی کرے گی۔ واضح رہے کہ پریانک خانونگو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک طویل پوسٹ شیئر کیا تھا۔ اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بہار کے مدارس میں پاکستان میں شائع کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ انہوں نے اس پوسٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بچوں کو ایسی کتابیں پڑھائی جا رہی جن میں ہندوؤں کو کافر بتایا گیا ہے۔ بہار کے مدراس میں ہندو بچوں کے پڑھنے کا تذکرہ بھی NCPCR چیف نے کیا ہے اور کہا ہے کہ مدراس کے اس طرح کا نصاب تیار کرنے میں یونیسیف کا کردار فکر انگیز رہا ہے۔ اس معاملے میں سیاست بھی شروع ہو گئی ہے اور RJD نے BJP کو تنقید کا نشانہ بنا دیا ہے۔ RJD ترجمان مرتنجے تیواری نے پریانک خانونگو کے الزامات پر کہا ہے کہ بہار مدراس میں ایسی تعلیم نہیں دی جاتی ہے۔ انہوں نے BJP پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ BJP کے اشارے پر یہ نفرت کا بیج بویا جا چکا ہے۔ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے پیش نظر محبوبہ مفتی کی پارٹی PDP نے 8 امیدواروں پر مشتمل پہلی فہرست جاری کر دی ہے۔ اس فہرست میں سب سے پہلے نام محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی کا ہے جو جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے روایتی خاندان سٹ بہیجڑا سے انتخاب لڑیں گی۔ التجا مفتی پارٹی چیف محبوبہ مفتی کی نظر بندی کے وقت سے ان کی میڈیا مشیر کی شکل میں کام کر رہی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے آئندہ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے مد نظر انتخابی حلقوں کے لیے انچارج کی بھی فہرست جاری کی ہے۔ PDP جنرل سیکریٹری غلام نبی لون ہنزوار نے یہ فہرست جاری کی جس کے مطابق اننت ناگ مشرق میں عبد الرحمان ویری، دیوسر میں سرتاج احمد مدنی، اننت ناگ میں ڈاکٹر محبوب بیگ اور چرارے میں شریف میں نبی لون ہنزوار، بہیجڑا میں التجا مفتی، واچی میں محی الدین وانی، پلوامہ میں وحید الرحمان، پارا اور ترال میں رفیق احمد نائک کو انچارج بنایا گیا ہے۔ PDP جنرل سیکریٹری غلام نبی لون ہنزوارے نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پارٹی میں یہ قدم انتخابی تیاریوں کے تحت اٹھایا گیا ہے جس سے یہ یقینی کیا جا سکے کہ ہر انتخابی حلقے میں پارٹی انچارج ذمہ داری کے ساتھ کام کر سکے۔ اس معاملے میں PDP ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ قدم محبوبہ مفتی کی طرف سے بیٹی کو اپنی سیاسی وارث سونپنے کی سمت میں پہلا قدم ہوگا کیونکہ محبوبہ مفتی نے خود اسمبلی انتخابات لڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی دہلی یونیورسٹی سے علم سیاسیات میں گریجویٹ ہے اور یونائیٹڈ کنگڈم اور اس کے علاوہ یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیجن میں ماسٹر ڈگری حاصل کر چکی ہے۔ التجا طویل مدت سے PDP چیف کی میڈیا صلاحکار کے طور پر کام کر رہی، اب اس انتخابات میں وہ آفیشیل طور پر سیاست میں قدم رکھنے جا رہی ہے۔ التجا جنوبی کمشنر اور کشمیر کے بہیجڑا سے اسمبلی انتخابات لڑیں گی جو مفتی فیملی کا روایتی خلا مانا جاتا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سرکردہ لیڈر اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم کو غیر قانونی پلاٹنگ کے ایک معاملے میں MPMLA کورٹ سے ضمانت مل چکی ہے۔ سماعت کے دوران فریق دفاع کے وکیل کے ثبوتوں اور دلیلوں کی بنیاد پر انہیں عدالت سے ضمانت ملی ہے۔ حالانکہ وہ ابھی جیل سے باہر نہیں نکل پائیں گے کیونکہ کچھ قانونی پیچیدگیاں برقرار رہے گی۔ عبداللہ کے وکیل کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں ہائی کورٹ سے ضمن ملنے کے بعد ہی وہ باہر آ سکتے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس وقت عبداللہ اعظم اتر پردیش کے ہردوئی واقع ضلع جیل میں بند ہے۔ انہیں جیل کے بیرک نمبر 21 میں رکھا گیا ہے۔ ہردوئی میں ہی اعظم خان کے سسرال اور عبداللہ اعظم کا نانیہال بھی ہے۔ اس سے ملحق سیتاپور جیل میں اعظم خان بکری چوری سمیت دیگر معاملوں میں سزا کاٹ چکے ہیں۔ بہرحال عبداللہ اعظم کے وکیل زبیر احمد خان نے بتایا ہے کہ وہ 2 پیدائش سرٹیفکیٹ کے معاملے سمیت نگر پالیکا کی سویپ مشینوں کے جوہر یونیورسٹی میں برآمد اور ندی کی زمین پر غیر قانونی پلاٹنگ کے معاملے میں سنائی گئی سزا کو کاٹ رہے ہیں۔ ان معاملوں میں سے ندی کی زمین پر غیر قانونی پلاٹنگ کے معاملے میں انہیں 16 اگست کو MPMLA مجسٹریٹ کورٹ سے ضمانت مل چکی ہے۔ کچھ قانونی دقتیں برقرار ہے اس لیے ان کا جیل سے نکلنا مشکل ہے۔ وہ اس کے لیے ہائی کورٹ میں ضمانت ملنے کا انتظار کر رہے، اس کے بعد ہی وہ باہر آ سکتے ہیں۔ دہلی میں اپنا گھر خریدنے کا خواب دیکھنے والوں کے لیے دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی پیر کو انہیں خوشخبری دینے والی ہے۔ دراصل DDA ایک رہائشی اسکیم لانچ کر رہا ہے جس میں 40,000 فلیٹ کے لیے لوگ درخواست کر رہے ہیں جن میں سے زیادہ تر فلیٹ برسوں سے فروخت نہیں ہو پائے ہیں۔ اس طرح جو لوگ دہلی میں اپنے آشیانے کے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ ایک سنہرا موقع رہے گا، وہ اس اسکیم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ DDA کے ذریعے جو 3 نئی اسکیمیں لانچ کی گئی
سے بڑی انشورنس کمپنی لائف انشورنس کارپوریشن یعنی LIC نے مالی سال 2024 کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس نے 40,666 کروڑ روپے کا خالص منافع کمایا ہے۔ پبلک سیکٹر کمپنی کے منافع میں 12% اضافہ ہوا۔ مالی سال 2023 میں کمپنی کا خالص منافع 36,397 کروڑ روپے بتایا گیا تھا۔ LIC کا شمار ملک کی سب سے طاقتور کمپنیوں میں سے ہوتا ہے۔ اس کے پاس بہت بڑا کیش ریزرو پڑتا ہے، لیکن LIC کے ایجنٹ جو اس کاروبار کو کمپنی تک پہنچاتے ہیں وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی ماہانہ آمدنی اتنی نہیں ہے کہ آسانی سے گھریلو اخراجات پورے کر سکے۔ ان کی زیادہ سے زیادہ کمائی صرف 20,446 روپے ہے۔ شائع خبر کے مطابق LIC کی طرف سے وزارت
بہت سے اراکین کی تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وقف کیا ہوتا ہے اور اس کے مذہبی مطالبات کیا ہے۔ جمعیت کے اراکین کے سلسلے میں انہیں پوری تفصیل پیش کر چکے ہیں اور آزادی کے بعد سے اب تک وقف قوانین وقتاً فوقتاً جو ترامیم ہوئے ہیں ان کے بارے میں جانکاری دے دی گئی ہے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی اکثر سماج کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملاقات کرتے رہتے ہیں اور ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً ریلوے اسٹیشنز پر بوجھ اٹھانے والے کولیوں سے انہوں نے بات کی اور ملاقات بھی کی، ٹرک ڈرائیوروں سے ملاقات کی اور دہلی یونیورسٹی کے طلباء سے بھی اچانک انہوں نے ملاقات کی تھی۔ تازہ ملاقات انہوں نے ایک کیب ڈرائیور سے کی ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی تھی۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے راہل گاندھی نے لکھا ہے کہ آمدنی کم اور مہنگائی سے نکلتا دم، یہ ہے ہندوستان کی گگ ورکرز کی حالت زار۔ جس کیب ڈرائیور سے راہل گاندھی نے ملاقات کی اس کا نام سنیل اپادھیائے تھا۔ راہل گاندھی اس ملاقات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سنیل اپادھیائے جی کے ساتھ ایک اوبر سفر کے دوران بات چیت میں اور پھر ان کی کنبے سے مل کر ملک کے کیب ڈرائیور اور ڈیلیوری ایجنٹ ویکنگ ورکرز کے مسائل کا جائزہ لیا۔ ہینڈ ٹو ماؤتھ اور انکم میں ان کا گزارا مشکل سے چل رہا ہے، نہ کوئی بچت ہے اور نہ ہی کنبے کے مستقبل کی کوئی بنیاد بچ چکی ہے۔ ان کے مسائل کے لیے کانگریس کی ریاستی حکومتیں ٹھوس پالیسیاں بنا کر انصاف کرے۔ ویڈیو میں کیب ڈرائیور راہل گاندھی کو بتاتا نظر آتا ہے کہ وہ 5 سال سے کیب چلا رہا۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے میں کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، پھر جب سے شادی ہو گئی تب سے کیب چلاتا ہوں، 2 دن تک لگاتار کیب ہی چلاتا رہتا ہوں۔ پہلے جب سی این جی 30 روپے تھی تب بھی کیب اسی ریٹ سے چلاتا تھا اور اب 95 روپے ہو گئی پھر بھی وہی ریٹ میں چل رہی ہے۔ 2011 تا 12 میں کیب کا بہت اچھا کام چلا، اس وقت کمپنی بھی 10,000 روپے دیا کرتی تھی۔ کانگریس لیڈر اور لوک سبھا میں حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی کے ذریعے نوکرشاہی کی تقرروں پر دیے گئے بیان کے لیے بی جے پی لگاتار حملے کر رہی ہے۔ اس درمیان کانگریس کے سینئر لیڈر پون کھیڑا نے راہل گاندھی کے دفاع میں ایک بیان دیا۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی سے ہی اس معاملے پر سوال کر دیا ہے۔ کانگریس لیڈر پون نے خبر رساں ایجنسی INS سے بات چیت کے دوران کہا ہے کہ انتظامی اصلاحات کمیشن نے اس کی سفارش کی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 2016، 17، 18 میں جب انہوں نے ان سفارشات کو نافذ کیا تو وہ کامیاب کیوں نہیں ہوئے تھے؟ کیا پی ایم مودی لیٹرل انٹری کے پہلے راؤنڈ کو کامیاب مانتے ہیں؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ انہیں یہ بتانا چاہیے کہ پہلے راؤنڈ کے دوران جتنے افسران انہوں نے اس میں لگائے تھے ان میں کتنے دلت اور قبائلی تھے۔ پون نے عصمت دری کے بڑھتے واقعات کو بھی اپنی بات چیت کا حصہ بنایا اور مرکزی حکومت کو ہدف تنقید بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی کو پہلے استعفیٰ دینا چاہیے کیونکہ گزشتہ 10 سالوں میں پورے ملک میں خواتین کے خلاف مظالم، استحصال اور عصمت دری کے معاملے بہت بڑھ چکے ہیں، اس لیے ان کی ذمہ داری اور براہ راست نریندر مودی کی ہونی چاہیے۔ کولکتہ میں خاتون ڈاکٹر کے عصمت دری اور قتل کیس کے تعلق سے متاثرہ نے کہا ہے کہ پریشان اور غمزدہ ہے۔ ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے کہ ان کے والدین کو اس وقت زیادہ پریشان نہ کرے، ان کو انصاف کی امید ہے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ متاثرہ کنبے کو انصاف ملے، وہ اپنی بیٹی سے محروم ہو چکے ہیں، انصاف سے ان کی امید ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ پون نے کچھ دیگر معاملوں میں بھی اپنی رائے کھل کر ظاہر کی ہے۔ انہوں نے جھارکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ اور JMM کے سینٹر لیڈر چمپئی سورین سے متعلق کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ نظریات ہمیشہ خواہشات سے اوپر ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ خواہشات کو نظریات پر ترجیح دیتے ہیں۔ سب کا سوچنے کا اپنا طریقہ اور اپنا نظریہ ہے۔ کرناٹک کے گورنر کے ذریعے لیے گئے ایک متنازع فیصلے پر کانگریس لیڈر نے کہا ہے کہ ہم لگاتار دیکھ رہے کہ بی جے پی کس طرح سے گورنر راج بھون کا استعمال روک رہی ہے جہاں غیر بی جے پی حکومت ہے۔ آپ نے بنگال میں دیکھا کہ وہاں کیا حالات ہوئے تھے۔ گورنرز کو لے کر لگاتار ایسی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو غیر آئینی ہیں۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔